बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ेरी। नाज़रीन, हमने आपको 2 दिन पहले एक व्लॉग में ख़बर ब्रेक की थी कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं इमरान खान साहब के पास ऑफ़र लेके गए, और वो ऑफ़र थी कि आपको बनी गाला शिफ्ट कर दिया जाए या फिर एक मुकदमा जो कि केपी में है आपके ऊपर, उस मुकदमे में आपकी गिरफ़्तारी डालकर हम पेशावर आपको ले आएँ और वहाँ पे फिर हमारी हुकूमत है। तो क्या आपको ये ऑफ़र कबूल है? इसके बदले में जो बातें की गई थी अली अमीन की जानिब से वो ये था कि जो इस्टेब्लिशमेंट है वो ये चाहती है कि इमरान खान साहब खामोश रहें, मौजूदा निज़ाम को तस्लीम करें और इमरान खान साहब की जानिब से कोई बात जो है इस निज़ाम और इस हकूमत के ख़िलाफ़ ना की जाए अगर वो रिहा हो जाते हैं। इमरान खान ने स्ट्रेट अवे इस ऑफ़र को रिजेक्ट कर दिया था। वो ज़रा मैं आपको क्लिप दिखाना चाहता हूँ जो मैंने व्लॉग में कहा था, और फिर मैं आपको इस बात की तस्दीक आज जो अलीमा खान साहिबान की जानिब से की गई है वो बताता हूँ। अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा था कि केपी में आप पे खान साहब एक केस बनाया हुआ है, अगर आप कहते हैं तो वो केस हम जो है हाईलाइट कर देते हैं, उसमें आपकी गिरफ्तारी डाल देते हैं और यहाँ से आपको केपी मुंतकिल कर दिया जाएगा, फिर हमारी आप कस्टडी में होंगे। चूँकि केपी में आपको पता है कि हमारी हुकूमत है, फिर हम आपको जिस तरह से चाहेंगे उस तरह से रखेंगे। ये नाज़रीन आपने क्लिप देखा जिसमें इमरान खान साहब जो हैं, जो उनको ऑफ़र की गई थी, उस हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ कि अली अमीन गंडापुर के ज़रिए की गई थी। आज अलीमा खान साहिबा ने बात की है और वो जैसे ही इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए करके निकली, आपको पता है आज का दिन जो है फैमिली के लिए था और फैमिली के हवाले से इमरान खान साहब ने बात की और उन्होंने दो बड़े अपने दोस्तों का भी पूछा, कुछ उन्होंने पूछा अपने करीबी रिश्तेदारों का, रिश्तेदारों में जो शादियाँ हो रही हैं उन के हवाले से पूछा। फिर अलीमा खान साहिबा को जो पॉलिटिकल बात की वो उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर साहब ये ऑफ़र लेके आए थे। तो अलीमा खान साहिबा का वो क्लिप भी देख लें, आपको जो हमने आपको 2 दिन पहले ख़बर दी थी उसकी तस्दीक हो जाएगी। नाज़रीन, मामलात क्या है? मामलात अब आगे बढ़ चुके हैं। मामलात आपको पता है कि एक तरफ इमरान खान साहब जो है वो प्रेशर मज़ीद बढ़ा रहे हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट के ज़रिए, और इसके साथ जो है मुज़ाकरात के हवाले से तहरीक इंसाफ कहती नज़र आ रही है कि हम रिटर्न में आपको लिख के नहीं देंगे। वाज़े नज़र आ रहा है कि जो अपर हैंड है वो इमरान खान साहब का है और वो अपर हैंड रखना भी चाहते हैं इस तमाम मामले में, क्योंकि अब इंटरनेशनल प्रेशर की जो बात हो रही है उसमें हमारे पास आपके लिए ख़बर है। ख़बर ये है कि जिस तरह से हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका के बहुत सारे बाअसर अफराद इमरान खान साहब के हवाले से बोल रहे हैं और इमरान खान साहब की हमायत में बोला जा रहा है, इसी तरह से EU, ब्रिटेन और साथ अब UAE की भी बातें हो रही है। आज UAE ने हमारा कर्जा जो है वो रोल ओवर किया है। ये कर्जा जो है आपको पता है बड़ा ज़रूरी था मईशत के लिए रोल ओवर किया जाना। जो मुलाकात हुई है UAE के जो आपको पता है कि रूए रवां है शहबाज शरीफ के साथ, उसमें हमारी इतलात के मुताबिक असद तूर साहब भी इस खबर को कर रहे हैं और असद तूर साहब ने इसका लिंक भी दिया है, वो आप उनके चैनल पे भी देख सकते हैं कि UAE के प्रेसिडेंट ने इमरान खान साहब के हवाले से बात की है और इमरान खान साहब के जो कहा गया है वो ये है कि UAE के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इमरान खान साहब के साथ ऑक्सफोर्ड में उनके दोस्त थे और वो इमरान खान साहब की वेल बीइंग चाहते हैं और वो वेल बीइंग के हवाले से पूछ रहे थे और उन्होंने बाकायदा तौर पर ये बात कही है कि अगर आपके यहाँ ये इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी रही तो मामलात आगे नहीं चल सकते, और ये डायरेक्टली लिंक है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से। यानी अगर सियासी खलफशार रहा तो आपकी मईशत बेहतर नहीं हो सकती। यानी जो हमें इस टाइम कर्जे दे रहा है वो एक ही बात कर रहा है कि आप अपने कदमों में खड़े हों। अगर हमारे कर्जे रोल ओवर किए जा रहे हैं तो ये बात हो रही है कि आपको सियासी से काम लाना होगा। तो इस्टेब्लिशमेंट पे जो प्रेशर बन रहा है वो मज़ीद बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है हमें, और हम ये देख रहे हैं कि उसके नतीजे में इमरान खान साहब मजबूत हो रहे हैं और इमरान खान साहब एक कदम आगे बढ़ के फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं। ताकतवर हलकों का बाकायदा नाम लिया जा रहा है अब। तो ये जो है डेवलपमेंट्स हो रही हैं जिसमें मुख्तलिफ ममालिक के जानब से जो एग्जिट किया जा रहा है प्रेशर, और ख़ुसूसन जिस तरह से 20 जनवरी करीब आ रही है, हम देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि अब खुद से ये लोग हमारे पास डील करने आएंगे, हम किसी डील की तरफ नहीं जाएंगे। तो ये थी एक तरफ की खबर। दूसरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट क्या है? दूसरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट नाज़रीन ये है कि 2 अरब रुपए जारी किए गए हैं ISPR को,
اور یہ 2 ارب روپے جاری اس وجہ سے کیے گئے ہیں کہ فیک نیوز سے لڑنا ہے، اور آپ کے اور میرے ٹیکس کے پیسوں سے 2 ارب حکومت پاکستان کی جانب سے جاری کر دیے گئے ہیں، اور جاری اس وجہ سے کیے گئے ہیں کہ جو کچھ سوشل میڈیا اور پھر الیکٹرانک میڈیا پہ بھی کچھ پہ خبروں کا معاملہ ہے اس کو مزید کنٹرول کیا جا سکے۔ آپ کو پتہ ہے کہ الیکٹرانک میڈیا اس ٹائم مکمل حمایت میں ہے، لیکن کہیں کہیں پہ کچھ لوگ جو ہیں وہاں پہ وہ بات کر جاتے ہیں اور وہ پھر بات بڑی بری لگتی ہے۔ سوشل میڈیا پہ تو آپ کو پتہ ہے کہ خصوصاً ہائر ہیرارکی کی جانب سے یہ بات پہلے کہہ دی گئی تھی کہ ہم سوشل میڈیا کے معاملے پر کوئی ٹالرنس نہیں رکھیں گے۔ کی بورڈ واریئرز یا پھر ڈیجیٹل ٹیررزم، جتنی بھی ٹرمینالوجیز متعارف کرائی گئیں، انہوں نے کہا کہ ہماری پرائرٹی ہے، ہم چیک رکھیں گے کہ فیک نیوز کا چیک ہو، اور اب اس کے لیے باقاعدہ 2 ارب روپے جو ہیں وہ جاری کیے جا چکے ہیں۔ یہ 2 ارب روپے آئی ایس پی آر کو دیے جائیں گے، باقاعدہ طور پہ جو فیک نیوز ہے اس کا کاؤنٹر ہوگا۔ کیسے کاؤنٹر ہوگا؟ اب دیکھیں، آپ سب کو پتہ ہے کہ جو ٹویٹر ہے اس پر فیک اکاؤنٹس بنائے جاتے ہیں، لوگ جو ہیں بٹھائے جاتے ہیں، آپریٹ کرتے ہیں، جو کہ پھر آپ کو جو گالی کا جواب ہے گالی سے دیتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، نیریٹو کا جواب ہے وہ کاؤنٹر نیریٹو پیش کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اب تک جتنی بھی کوششیں اس حوالے سے ہو چکی ہیں، اس میں تحریک انصاف کا رائٹ ناؤ کوئی ثانی نہیں ہے، یعنی تحریک انصاف کا جو سوشل میڈیا وہ ابھی بھی ڈومیننٹ کر رہا ہے، اور وہ اتنا ڈومینیٹڈ ہے کہ اب باقاعدہ طور پہ سرکاری گرانٹ لی جا رہی ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے۔ تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم نے جو ہے پہلے 5th جنریشن کے نام پر ہم نے یہ چیز شروع کی، اور اس کے بعد پھر اب ہم اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پیسے لگا رہے ہیں، اور ہمارے وہ ہم اسے کاؤنٹر بھی نہیں صحیح کر پا رہے، اس کا نیریٹو بھی نہیں بنا پا رہے۔ تو یہ جو چیز ہے وہ ایک بڑی خبر ہے جو کہ 2 ارب روپے جاری کر دیے گئے ہیں۔ شہباز رانا صاحب کی یہ خبر ہے، ایکسپریس ٹریبیون میں وہ جو ہے وہ انہوں نے یہ بڑی ڈیٹیل سے سٹوری کی ہے۔ آج علیمہ خان صاحبہ نے ایک اور بات کی، وہ یہ بات کی کہ عمران خان صاحب مایوس نظر آئے کہ جو 190 ملین پاؤنڈ کا فیصلہ ہے وہ نہیں سنایا گیا۔ تو مطلب وہ آپ نے عمران خان صاحب کو اس لیول پہ پوش کر دی ہے کہ وہ بندہ تمام جو فیئرز ہوتے ہیں، ایک ہیومن فیئر کیا ہے کہ اس کو سزا مزید ہو جائے گی، اسے مزید جیل رہنا پڑے گا، اور کیا فیئر ہوتا ہے کہ اس کا جو ایک چھوٹا سا سیل ہے اس میں اس کو مزید زندگی کے دن گزارنے پڑیں گے، لیکن وہ بندہ اس فیئر سے آزاد ہو گیا، اور وہ یہ اب بات کرتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ آپ نے تو سزا دینی تھی سر، سزا سنائے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ آپ نے اس بندے کو اس لیول تک اس کا سٹیمنا بنا دیا ہے، اس کو اتنا مضبوط کر دیا ہے، اس کی اتنی پاپولیرٹی کر دی ہے، اس کی جماعت کو فائدہ ہو رہا ہے کہ آپ اسے رکھنا چاہتے ہیں جیل میں، اور وہ بھی جیل میں رہنے کے لیے تیار ہے، اور وہ اب یہ کہتا ہے کہ آپ نے جی کیوں نہیں مجھے سزا سنائی، میں تو بڑا مایوس ہوں، مجھے پتہ ہے آپ نے مجھے سزا سنانی ہے۔ اچھا، تو اس کا دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ اگر عمران خان صاحب کو 190 ملین پاؤنڈ میں سزا ہو جاتی ہے تو ہائی کورٹ میں کیس جائے گا، اور ہائی کورٹ میں جب کیس جائے گا تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ ٹرائل کورٹ کو کل میں جو انٹرویو کر رہا تھا، یہ میرے چینل پہ بھی موجود ہے، جس میں شاہ خاور صاحب سے گفتگو کر رہا تھا، انہوں نے کہا آپ ٹرائل کورٹ کے لیول پہ چیزیں مینج کر سکتے ہیں، یہاں پہ ججز جو ہیں انفلوئنس ہو جاتے ہیں، اور ججز جو ہیں وہ کسی نہ کسی بات میں، کسی نہ کسی چیز میں، کسی نہ کسی پریشر میں آ جاتے ہیں، لیکن when it comes to ہائی کورٹ آپ کے لیے معاملات مشکل ہو جاتے ہیں۔ ان ججوں کو مینج کرنا، ان سے فیصلے لینا، ان کے خلاف چیزیں کرنا، اگر آپ زیادہ کرتے ہیں، زیادہ پریشر ایگزٹ کرتے ہیں، پھر آپ نے وہ والا معاملہ دیکھ لیا کہ 6 ججز کی جانب سے جو خط لکھا گیا اور اس میں بڑی بلیٹنٹ چیزیں کہیں گی، وہ تو چیف جسٹس اس ٹائم قاضی فائز عیسیٰ تھے جو انہوں نے مینج کر لیا۔ اگر کوئی انڈیپینڈنٹ چیف جسٹس ہوتا تو آپ کو لگ پتہ جاتا کہ کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ ہوتی ہیں، کس طرح سے پریشر ایگزٹ کرتے ہیں، اور اس کا عدلیہ کیا کرتی ہے۔ اس ٹائم پہ جس شخص نے آواز بلند کی تھی، یعنی جسٹس منصور علی شاہ نے، کہ ہم شتر مرغ کی طرح ریت میں سر دے کے نہیں بیٹھ سکتے، ان کا کیا حال کیا یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ وہ چیف جسٹس آف پاکستان نہیں بن سکے۔ جو اس ٹائم پہ خاموش رہے، جیسے جسٹس یحییٰ افریدی تھے، وہ بینیفیشری بن گئے، پھر جسٹس امین الدین خان تھے، کیونکہ وہ اس ٹائم تو لارجر بینچ بیٹھا ہوا تھا یہ کیس سننے کے لیے۔
تو اب جو ہے وہ عمران خان صاحب بھی یہ بات کرتے نظر آ رہے ہیں کہ آپ جو ہے ایٹ لیسٹ سزا سنائیں مجھے، اور سزا سنا کے اللہ اللہ خیر صلی اللہ، آپ نے ایک اور کیس بنایا ہوا فیبریکیٹڈ، وہ جب بڑی عدالت میں جائے گا، ہائی کورٹ میں اسے دیکھا جائے گا تو خود آپ کو پتہ لگ جائے گا وہ کتنا اسٹرانگ کیس ہے، یا عمران خان صاحب کے خلاف جو چیزیں کی گئی ہیں، اس میں جو الزامات لگائے گئے ہیں وہ کس حد تک درست ہے۔ تو یہ صورتحال ناظرین مجموعی طور پہ ہے۔ آج اڈیالہ جیل میں یہ ملاقات ہوئی، علیمہ خان صاحبہ نے پارٹی قیادت کو بھی ایک میسج دیا۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ تھوڑا سا ان یوزول یہ ہے کہ پارٹی قیادت جو ہے عمران خان صاحب کی، جس میں بیرسٹر گوہر، اسد عمر، عمر ایوب، اس کے ساتھ شبلی فراز صاحب، یہ تمام بیٹھے اور انہوں نے پریس کانفرنس کی، اور اس پریس کانفرنس میں بڑی جارحانہ انہوں نے گفتگو کی، اور یہ پریس کانفرنس کی ذمہ داری بیسکلی عمران خان صاحب کی جانب سے سونپی گئی تھی۔ جب جیل میں گفتگو ہو رہی تھی تو عمران خان صاحب جو ہے وہ ان سے کہا گیا علیمہ خان صاحبہ کی جانب سے کہ مسلم لیگ نون والے تو اتنی بڑی بڑی پریس کانفرنس کرتے ہیں لیکن ہماری جانب سے اس کا جواب نہیں دیا جاتا، جس پہ عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم دیگر بڑے معاملوں میں پھنسے ہوئے ہیں، اتنا آسان نہیں ہے جو کہ جن حالات سے ہم گزرے ہیں۔ البتہ انہوں نے جو سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں ان کو یہ ذمہ داری سونپی تھی۔ تو آج سلمان اکرم راجہ بھی جب یہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے ہمیں نظر آئے تو انہوں نے خوب لتاڑا بھی، بڑی باتیں بھی، خصوصاً جس چیز پہ ایمفیسائز کر رہے تھے وہ یہ کہ آپ عمران خان صاحب سے ہم جب جیل میں ہماری ملاقات کرتے ہیں تو وہ مانیٹرڈ ہو رہی ہوتی ہے، کیمرے لگے ہوئے ہوتے ہیں، مائک لگا ہوا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے ایک جگہ سے دوسری جگہ آواز جا بھی رہی ہوتی ہے، اور سب کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کمفرٹیبل لیول نہیں ہوتا کیونکہ سب اس کو ٹیپ کیا جا رہا ہے، سن سکتے ہیں وہ۔ تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ ہم نے حکومت سے یہ اپیل کی تھی کہ آپ اگر ہماری عمران خان صاحب سے ملاقات کرائیں تو وہ مانیٹرڈ نہ ہو، ایٹ لیسٹ ہم کھل کر اپنی قیادت سے بات کر سکیں، ہر بات جو ہے وہ سیکریسی کے ساتھ ہو سکے اور ہم آگے کے کچھ فیصلے کر سکیں، لیکن حکومت نے ایسا نہیں کیا، اور اس کی وجوہات سے آج جو ہے وہ باقاعدہ طور پر پریس کانفرنس بھی کی گئی کہ ہمیں ملنے نہیں دیا جا رہا، ایک تو عمران خان صاحب تک ہماری ایکسس دے، اور اس کے ساتھ جو مانیٹر چیزیں کر رہے ہیں آپ وہ نہ ہو۔ کیا یہ ہوگا یا نہیں، یہ تو بڑی واضح کلیئر بات ہے کہ ایسا نہیں ہونے لگا، کیونکہ یہ جتنی بھی ملاقاتیں پی ٹی آئی کی قیادت عمران خان سے کریں گی وہ مانیٹرڈ ہی ہوں گی، وہ ٹیپ ہی ہوں گی، اس میں ڈسکشن میں اس کو سن کر یہ ایسیس کرتے ہیں کہ کس طرف معاملہ جا رہا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا پالیسی بنانی چاہیے۔ لیکن تحریک انصاف بھی بڑا ٹیکٹفلی پلے کر رہی ہے، جو وہاں پہ گفتگو ہوتی ہے ایز اٹ از وہ باہر آ کر نہیں بتائی جاتی، بہت ساری چیزیں بعد میں بھی آتی ہیں، بہت ساری چیزیں بعد میں بھی انکشاف ہوتا ہے، لیکن ایک بات جتنے بھی لوگ اس ٹائم عمران خان صاحب سے مل کے آ چکے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ بڑے کانفیڈنٹ ہیں، اور وہ ان کا کانفیڈنس لیول پہلے سے زیادہ انکریز کر گیا ہے۔ تو یہ بڑی الارمنگ چیز ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے کہ کیوں ان کا کانفیڈنس لیول انکریز کر گیا ہے، کیا وجوہات ایسی ہوئی ہیں کہ عمران خان صاحب اب مزید تگڑے ہو گئے ہیں اور وہ نام بھی باقاعدہ لے رہے ہیں اور اسی طرح بیش بھی کر رہے ہیں، ایک طرف مذاکرات بھی شروع کیے ہوئے ہیں۔ تو میں نے صبح والے ویلاگ میں بھی اپنے کہا تھا کہ پاور ٹاک ٹو پاور، اور جب مزاحمت ہوتی ہے تو مفاہمت ہوتی ہے، یعنی اگلے کو آپ جب بتاتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اتنے ایزیلی ہینڈل نہیں ہو سکتے، ہم اپنا ایک وجود رکھتے ہیں، پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، آپ بھیڑ بکریوں کی طرح ہمیں نہیں آنکھ سکتے، ہم نے ایک اویئرنیس لیول دے دیا ہے لوگوں کو، ایک شعور دے دیا ہے، لوگوں کی بڑی تعداد ہماری حامی ہے۔ تو ناظرین جہاں پہ ابھی رائٹ ناؤ جو مسئلہ آ رہا ہے نا، یہ عمران خان صاحب کی جانب سے جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں سخت زبان استعمال کی جا رہی ہے، وہ مسئلہ مینڈیٹ کی واپسی پہ ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کچھ صحافی جن کے جو کالم لکھتے ہیں تو پتہ لگ جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کیا سوچ رہی ہے اور کیا کرنا چاہتی ہے، وہ بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے اپنے سوشل میڈیا کو کنٹرول کریں، زبان بندی کریں، اچھی برتاؤ کریں تاکہ یہ معاملہ آگے بڑھے۔ لیکن عمران خان دوسری جانب جو ہے ہمیں سخت زبان استعمال کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، وہ آگے بڑھ کے کھیل رہے ہیں، اسٹرائک کر رہے ہیں۔ اس کی وجوہات کیا ہے؟ عمران خان صاحب چاہتے ہیں مینڈیٹ کی واپسی، اور اس معاملے پر جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ابھی رضامند نہیں ہے۔ مینڈیٹ کی واپسی کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب فوری طور پر پرائم منسٹر بن جائیں اگر وہ رہا ہوتے ہیں، اور مینڈیٹ کیونکہ جیت کے تو تحریک انصاف آئی ہوئی ہے، تو اگر تحریک انصاف کو مینڈیٹ مل جاتا ہے عمران خان صاحب بن جائیں گے۔ مینڈیٹ کی واپسی اگر کرتے ہیں تو بہت سارے جو لوگ ہیں ان کو
بڑا خطرہ ہے. اور وہ عمران خان صاحب بار بار جو معافی کی بات کرتے کہ میں نے سب کو معاف کر دیا, میں سر عام معاف کرتا ہوں, میں کسی سے کوئی بدلہ نہیں لوں گا, وہ اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ مینڈیٹ کی واپسی پہ معاملہ پھنسا ہوا ہے. اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی کہ مینڈیٹ واپس ہو. خان صاحب اسی بات پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ رہائی کے بعد جو, یعنی ابھی پہلے کارکنان کی رہائی رکھی ہے, پھر آپ ان کی رہائی کے بعد سب سے بڑا معاملہ جو ہوگا وہ مینڈیٹ کی واپسی کا ہوگا. تو جب تک یہ معاملات ریزالو نہیں ہوں گے اور یہ ایکسٹرنل پریشر مزید بڑھے گا نہیں, تو میرا نہیں خیال کہ ہم کوئی ڈائریکشن کو دیکھ سکتے ہیں کہ مستقبل کیا ہوگا. البتہ ایک بات بڑی کلیئر ہے کہ اس قوم کا مستقبل ڈرائیو کرنا اب کس کے ہاتھ میں, وہ بڑا واضح ہے کہ عمران خان صاحب ڈیسائیڈ کریں گے کہ سیاست کس رخ چلے گی, کس سمت چلے گی. ابھی بھی جیل میں بیٹھ کے جتنا انفلوئنس اس شخص کا ہے, میرا نہیں خیال کہ رائٹ ناؤ باہر رہتے ہوئے افراد یعنی ہمارے پرائم منسٹر کا یا سیاسی کسی قوت کا اتنا انفلوئنس ہے. فی الحال کے لیے اتنا ہی. اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور خبریں آپ چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں.